अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम फैक्ट मैटर्स के साथ मैं हूं सुजैन जहान खान। 14 अगस्त का दिन करीब आ रहा है। एक तरफ तो मुल्क भर में योम आज़ादी मनाने की तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और एहतजाज की कॉल दी हुई है। ऐसे में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद भी मजबूत होता चला जा रहा है। साबिक गवर्नर और माजी में नून लीग के इंतहाई अहम रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने भी बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सीनियर सियासतदानों ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका क्या कहना था, मुलाहिज़ा फरमाइए। हमने तहिया किया हुआ है कि जुल्म के खिलाफ, इस बेइंसाफी के खिलाफ तमाम फोरम को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। लोग अपाहज नहीं हो रहे, असल में सिस्टम अपाहज है जिसका असर अवाम पर दुरास पड़ रहा है। हम सबको पाकिस्तान के अवाम के हक के लिए उठना होगा। आइन तो है ही नहीं। जिस अंदाज में इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस अंदाज में इसे बरखूर इतना नहीं समझा जाता। हमने बार बार यही कहा कि खुदा के लिए पाकिस्तान और आइन के बचाव में हमारा साथ दें। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एक ही तरीका है कि आप फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। नाजरीन, हर गुजरते दिन के साथ अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ मजीद मजबूत होती चली जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हुकूमत मुखालिफ बयानात, इस सब का नतीजा क्या निकलेगा? क्या ये सब मिलकर हुकूमत के लिए कोई खतरे की घंटी साबित हो पाएंगी? इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। इसको क्या समझा जाए कि आप आने वाले दिनों में PTI को ज्वाइन करने जा रहे हैं? असद कैसर जो PTI की बहुत सीनियर रहनुमा है, महमूद अचकज़ई साहब, उनकी अपनी जमात है, तो ये एक कॉमन एजेंडा है। वो कॉमन एजेंडा पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली है और उसके लिए मेरा ख्याल है सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। मैं भी उसका हिस्सा हूँ उसी हैसियत में। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, प्लेटफॉर्म है। जैसे पहले बनी थी एक जमाने में MRD बनी थी 80s में, जब जनरल ज़ियाउल्लाह की हुकूमत थी, या ARD बनी थी। वो भी एक बहुत सी पॉलिटिकल अपोजिशन की जमातें थी उस वक्त, उनका इत्तेहाद था और उसमें भी एक ही वन पॉइंट एजेंडा था कि जी किसी न किसी तरह से जमहूरियत बहाल की जाए। 1973 का जो आइन है उसको बहाल किया जाए। सही। तो सर, इस वक्त जो हालात हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को कहीं पे कोई मतलब बैठने की भी जगह नहीं दी जाती। वो कहीं पे किसी मार्की में जाते हैं तो वहाँ से कैंसलेशन हो जाती है। डू यू थिंक कि फ्यूचर में आप लोगों को इतनी स्पेस दी जाएगी कि आप अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहें, कोई अपनी मीटिंग रखना चाहें, कोई APC बुलाना चाहें, तो इतना मार्जिन दिया जाएगा? क्योंकि जिस तरह से कैप्चर किया हुआ है हर चीज़ को, चाहे अदलिया हो चाहे पार्लियामेंट हो, ये PTI इल्ज़ाम लगाती है। तो डू यू थिंक कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान में कुछ कर सकेगी? लेकिन ना, कोशिश तो करनी चाहिए। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हालात बड़े डिफिकल्ट हैं। जैसे पिछली दफा जब वो हुआ था, मूवमेंट चली थी, एक कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस लास्ट वीक जब होनी थी, तो उस वक्त ये जो होटल बुक किया गया था जो कॉन्फ्रेंस करने के लिए, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने की इजाजत दी थी। तो जाहिर है मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन मुश्किलात हैं, इसी वजह से तो इसकी तहरीक बनी है कि जी किसी न किसी तरह से चैलेंज किया जाए। और हो सकता है, उम्मीद रखनी चाहिए कि हुकूमत को भी ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि जी ये हम कोई तोड़ फोड़ करने नहीं जा रहे, ना ही हम कोई शरपसंद हैं, ना ही हम कोई ऐसी चीज किसी और को, आज महमूद अचकज़ई साहब ने कहा भी था, ना हम किसी और को गालियां निकालेंगे, ना उनको गद्दार कहेंगे। हमारा एक एजेंडा है और वो एजेंडा बड़ा सिंपल है कि जी हम समझते हैं कि ये जो हुकूमत है ये सही मैंडेट से नहीं आई है और इसको चाहिए कि जी ये रिस्टोर करे डेमोक्रेसी को, और वो हमारी बात को अगर आज भी जो शायद हो सकता है कल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाए। पाकिस्तान के मफाद में उनका भी आई एम श्योर मकसद है कि पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए, हमारा भी मकसद है। और मल्टी पार्टी सिस्टम है पाकिस्तान के आइन में, गारंटीड है। लेकिन सर, ये जो आपकी डिमांड्स हैं, इससे तो हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी और हुकूमत चली जाएगी। क्योंकि आप मैंडेट की बात करें तो हुकूमत आप लोगों के साथ क्यों बैठ के बात करेगी, आपकी बात क्यों मानेगी? क्योंकि इससे तो हुकूमत चली जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है कि हुकूमत अगर गिवन करती है तो हुकूमत का तो बिल्कुल जाहिर सी बात है वो हुकूमत ही गिर जाएगी। आप खुद बताइए कि 17 सीटें जीती थी PMLN में,
17 सीट के बेसिस पर 2/3 मेजॉरिटी हासिल करी। अभी ये तो दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में तो कभी नहीं हुआ, दुनिया की तारीख में नहीं हुआ होगा कि आपके पास मैंडेट ही नहीं है, आपके पास कुछ 17 सीटें थी, आप 2/3 लेके बैठ गए। हर तरफ से कोई सीट नहीं छोड़ते हैं, मतलब रिजर्व सीट्स का एक बेसिक प्रिंसिपल है। मिसाल के तौर पर अगर 10 सीटें आप जीतते हैं तो उस पर एक रिजर्व सीट मिलेगी, तो आपकी 10 सीटें थी ही नहीं और आप भी मान रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि वो एक जो के मुनासबत से एक सीट होती है तो वो हमें दे दी जाए। अब ये तो बिल्कुल ही जुल्म और ज्यादती है। तो हम देखें, कोशिश करनी चाहिए, हक और सच की बात करनी चाहिए, या तो और करेक्ट कर दें ना। अगर मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से चीज़ों पर तनकीद की है इस हुकूमत की मईशत के हवाले से 3.5 साल की पॉलिसी को लेके, चाहे वो महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, कर्जे हैं, जो भी मैंने बात की, या तो वो कहें कि जी आप गलत बात कर रहे हैं, नंबर्स के साथ आप बता दें कि जी गलत बात कर रहे हैं, या तो ये बता दें कि जी जमहूरियत यहाँ नहीं होनी चाहिए और यहाँ ऐसे ही सिलसिला होगा। तो मेरा ख्याल है ये अगर आप ये कहने के लिए भी तैयार नहीं है तो बड़ा मुश्किल है कि आपकी हम बात भी माने। सही सर, कोई ऐसा इम्कान है कि आप पीटीआई ज्वाइन करें? क्योंकि माजी में खबरें चली थी कि आप पीटीआई ज्वाइन करने वाले थे, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन पीटीआई के एक रहनुमा ने आपको कॉल करके मना कर दिया। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई में थोड़ा सा क़यादत का फुकदान रहा है और कुछ इनसिक्योर लोग भी हैं पीटीआई में जो अच्छे लोगों से कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाते हैं। तो क्या ये आपके साथ भी हुआ था? मैंने कभी भी इसको पब्लिकली नहीं कहा, और मैं कोई भी देखा असद कैसर साहब के साथ अभी मैं बैठा हूँ और वो इस तंजीम का हिस्सा है और पीटीआई भरपूर तौर पर इसमें शामिल है। असद कैसर साहब तो सेक्रेटरी जनरल हैं इस तंजीम के, लेकिन पीटीआई बैरिस्टर गौहर वगैरह सारे जो हैं इसके, और खान साहब की भी इसमें भरपूर 100% सपोर्ट है। तो मैं कोई पीटीआई के साथ झगड़ा नहीं करना चाहता, ना ही ऐसी कोई बात पब्लिक में करना चाहता हूँ जिससे गलतफहमियां पैदा हों। अभी तो हम वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक ही मकसद है पीटीआई का भी और हमारा भी एक ही मकसद है, और उसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। चाहे वो उसमें हमने जब लास्ट वीक इसी प्लेटफॉर्म से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की थी तो हमारी डिमांड्स में खान साहब की रिलीज का भी था और उनकी बेगम की रिलीज का भी था, और वो तमाम सियासी कैदी जो पीटीआई के हैं और हम समझते हैं कि जुल्म हुआ है, जबर हुआ है, आज भी है। यासीन राशिद जैसी लोगों को 78 साल की एक खातून है, वो कैंसर सर्वाइवर हैं, महमूद रशीद साहब हैं, सेनेटर रिजाज चौधरी साहब हैं, लेकिन ना ये एक जुल्म है, बर्बरियत है। ये इससे ज्यादा ज्यादती क्या हो सकती है? आपने लोगों को अंदर बंद कर दिया है और गवाही ऐसी आप लेके आए हैं जिसको कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई सोफे के पीछे छुपा हुआ था और उसने नोट किया था कि जी क्या बातें हो रही हैं। आप जरूर करें, कोई भी, मैं कहता हूँ रेड लाइट भी कोई तोड़ता है, इससे पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं, ना नून लीग का, ना किसी और आम शख्स हो या कोई और बड़ा से बड़ा। लॉ जरूर अप्लाई होना चाहिए, तोड़ फोड़ जिसने की उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन फिर उनको भी सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए थे पंजाब में। उससे ज्यादा ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं हो सकता। केपी में इलेक्शन नहीं कराए थे 90 दिन में, इसलिए नहीं क्योंकि पीटीआई की हुकूमत बन जाती है, 2/3 मेजॉरिटी ले लेती है वो। अब ये अपने हिस्से का जिस तरह से 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन कराया, उसकी कोई सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। वीट का स्कैंडल हुआ, उसकी सजा होनी चाहिए, नहीं। चीनी का स्कैंडल हुआ, उसकी सजा होनी चाहिए। सिर्फ आप दूसरों पर उंगली उठाते हैं, अपने ऊपर जो आप अपने ऊपर कर रहे हैं, कौम के साथ कर रहे हैं, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं। 14 अगस्त को पीटीआई का एहतजाज करने जा रही है, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत शामिल होगी या नहीं? ये अभी फैसला नहीं हुआ, जब फैसला होगा तो फिर पता चल जाएगा सबको। लेकिन हमारी जो वो है मॉरल सपोर्ट उनके साथ है। हमारे पास कोई पॉलिटिकल वर्कर्स तो है नहीं कि जी हम पॉलिटिकल वर्कर्स को लेके निकले, अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना अपना एहतजाज कर देंगी, लेकिन हम बिल्कुल उनके साथ हैं, उनके भरपूर इस चीज में कि जहाँ भी हाईलाइट करना है पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं जो कन्फ्रंट हो रहे हैं पाकिस्तान के अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हमारी भरपूर सपोर्ट है। सही सर, जिस तरह अभी 26वीं आईनी तरमीम हुई, एक बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगे कि ये तरमीम जो थी इसके कोई पीछे इतनी कोई इनका मंजरिया जो था वो इतना अच्छा नहीं था। अब 27वीं तरमीम की भी बातें हो रही हैं, तो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान किस तरह से पाकिस्तान के आइन की हिफाजत कर पाएगी? देखे ना, अभी 26वीं तरमीम हम समझे थे कि पाकिस्तान के आइन को बिल्कुल बिगाड़ दिया। अब पता चल रहा है एक 27वीं तरमीम भी आई है।
اور جو بچا کچھ اگر کچھ رہ گیا تو اس آئین میں تو اس کو بھی اگر لپیٹ دیا جائے گا تو اس کی بھرپور مخالفت تو کرنی پڑے گی. مصطفیٰ کھوکر صاحب جن کا اس تحریک سے تعلق ہے, انہوں نے 26ویں امینڈمنٹ کے خلاف پٹیشن جمع کرائی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جو ابھی تک نہیں لگی ہے, اور آج ہی فیصلہ ہوا ہے کہ اس پٹیشن میں تحریک تحفظ پاکستان بھی حصہ بن جائے گی, تاکہ ہم ہمارے پلیٹ فارم سے یہ ہم بتا سکیں پاکستان کے عوام کو اور جوڈیشری کو کہ جی اس میں ہمارے سیریس تحفظات ہیں, آپ اس کو ٹیک اپ کریں. اور اگر آپ اس کو ٹیک اپ نہیں کریں گے تو کل کو 27ویں امینڈمنٹ آ جائے گی, یہ تو 26ویں تو بہت ہی پرانی ہو جائے گی. تو ہم بھرپور مخالفت کرتے ہیں. بڑا سمپل سا ہے, پاکستان کا آئین ہو یا قائد اعظم کا ویژن ہو, اس میں جوڈیشری واز سپوز ٹو بی انڈیپینڈنٹ آف دی ایگزیکٹو, ماتحت نہیں ہونی تھی, لیکن انہوں نے ماتحت بنا دی ہے, کیونکہ اب ایگزیکٹو فیصلہ کرتی ہے کہ چیف جسٹس کون بنے گا, ایگزیکٹو فیصلہ کرتی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا. میڈیا کی آزادی ہم نہیں ڈیمانڈ کر رہے, قائد اعظم کا بھی ویژن یہی تھا, پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے. تو جتنے جو فنڈامنٹلز ہیں, ہم کوئی نئی چیزیں تو نہیں لے کے آ رہے ہیں اپنی طرف سے. صحیح. اور سر ابھی یہ جس طرح اب ٹرمپ صاحب کی اگر میں بات کروں, انٹرنیشنلی میں بات کروں, تو ٹرمپ صاحب کچھ بھی اپنے فائدے کے بغیر نہیں کرتے. ایسا کیا ہوا کہ جو ٹیرف تھا وہ 27% سے کم کر کے 19% کر دیا, اور اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا, اور کل کو ٹرمپ صاحب کو اس میں کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ تو کچھ بھی سوچے بغیر نہیں کرتے. نہیں, ان کو تو ظاہر سی بات ہے, ہم نے کہا ہے نا کہ ہم نوبل پیس پرائز ہم ہیں اور ایک اسرائیل ہے, دو ممالک ہیں جنہوں نے ریکمینڈ کیا کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. تو اس سے بڑا اور کیا پاکستان خدمت کر سکتا تھا, تو اس کے بدلے انہوں نے کیا ہے. ہمیں ظاہر ہے, ہمیں دیکھیں, میں ایک چیز کہتا ہوں, جیو پالیٹک جو بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے, جدھر سے بھی ہوتا ہے, امریکہ سے ہوتا ہے, آپ کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. اور 19% ٹیرف ہوا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے, اس سے پاکستان کو ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن یہ اگر سمجھ لیں ہم کہ یہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے, تو یہ نہیں ہے, کیونکہ سن 60 کی دہائی میں ایوب خان نے باڈا پیر ایئر بیس دے دیا تھا امریکنز کو, یہ سمجھ کے کہ پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. یا سن 80 کی دہائی میں ضیاء الحق نے ریڈ کارپٹ بچھا دیا تھا, ان کو کیسے اوول آفس میں بلاتے تھے, مشرف صاحب کو کیسے بلاتے تھے اوول آفس میں, ان کے لیے لونز بھی دیے گئے. لیکن ہم جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. پاکستان کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب ہم اپنے لوگوں کے لیے, اپنے عوام پر خرچ کریں گے, ان کی تعلیم پر, ان کی صحت پر, پاکستان کے ٹیکس کے نظام پر, پاکستان کی انرجی کو ریفارم کرنے کے لیے. یہ تمام چیزیں ہیں جو فنڈامنٹل ہیں. یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے 2 میٹنگز ہو گئی, امریکہ نے ریڈ کارپٹ بچھا دیا تو ہم سمجھے کہ پاکستان میں اب ترقی کا آغاز ہو جائے گا. ایسا نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ملک میں اس وقت سیاسی رسا کشی عروج پر ہے, اپوزیشن اور حکومت سیاست کھیلنے میں مگن ہے. ایسے میں ملک کے پڑھے لکھے نوجوانوں کا برا حال ہے. ڈگریاں اٹھائے در در کی ٹھوکریں کھاتے نوجوان تنگ آ کر ملک چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق سال 2025 کے پہلے 6 مہینوں میں 3.5 لاکھ نوجوان ملک چھوڑ کر گئے. ملک چھوڑنے والے افراد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد سمیت انتہائی تکنیکی افراد بھی شامل ہیں, جبکہ ڈاکٹر سمیت نرسز کے ملک چھوڑ جانے سے ملک کے نظام صحت میں بھی بہت مسائل بڑھنے کا خدشہ ہے. ناظرین, اقتدار کی جنگ میں الجھی سیاسی جماعتیں ملک کے نوجوانوں کو مسلسل ملک چھوڑنے پر مجبور کیے جا رہی ہیں. پڑھے لکھے نوجوانوں کا یوں ملک چھوڑ جانا ملک کے لیے کتنا بڑا نقصان ہے, اور اس معاملے پر فی الفور کیا اقدامات لینا ہوں گے, اس سب پر اور دیگر اہم معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. 2025 شروع ہوا, ابھی 6 ماہ گزر چکے ہیں, اب تو 8 ماہ گزر چکے ہیں, لیکن اگر 6 ماہ کا جو ڈیٹا ہے اس کی میں بات کروں تو ملک سے 3.5 لاکھ جو انٹلیکچوئلز تھے, جو اسٹوڈنٹس تھے, یا جو لوگ کوئی مہارت رکھتے تھے, وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. یہ برین ڈرین پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور یہ آپ کے دور حکومت میں ہو رہا ہے, اور ایسا کیوں ہو رہا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں, اگر آپ پاکستان کی جو لوگ جو ملک سے باہر جاتے ہیں ہر سال, اس کو اگر آپ دیکھیں تو ہر سال 6, 7, 8, 9 لاکھ جو لوگ ہیں وہ ملک سے باہر جاتے ہیں. تو یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے کہ اگر 3 لاکھ لوگ جو ہیں کوئی 2 کوارٹرز کے اندر اگر گئے ملک سے, تو یہ ایز پر روٹین ہے. دیکھیں, آپ درست فرما رہی ہیں, اگر جن ملکوں میں ترقی کی شرح 7, 8, 9% ہوتی ہے تو وہاں ایک بڑی جاب کریشن ہر سال جو ہے وہ ہوتی ہے, اور ابزارپشن جو نئے جو فریش گریجویٹس ہیں ان کی ابزارپشن بھی ہوتی ہے. پاکستان بدقسمتی سے ایک لو گروتھ کے اندر پھنسا ہوا ہے,
اور جب بھی ہم 5-6% پہ گرو کرتے ہیں تو ملک کے اندر ڈالرز کی کمی ہوتی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بن جاتا ہے، اور ہمیں پھر دوبارہ سے لو گروتھ سائیکل میں جانا پڑتا ہے، کیونکہ ڈالر ارینج کرنا اور پھر ہم IMF کے پروگرام میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک ہمارا ملک اس سائیکل کو نہیں توڑتا جو لو گروتھ کا سائیکل ہے اور ایک ہائی گروتھ کی طرف جاتا، تو تب تک اتنی جاب کریشن ہر سال نہیں ہوتی جتنے گریجویٹ آتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس سیناریو میں اگر ہمارے فریش گریجویٹس یا جو اسکلڈ لوگ ہیں اگر وہ ملک سے باہر جاتے ہیں اور جابز لیتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کرتے ہیں ریمیٹنسز کے ذریعے۔ لیکن سر یہ تو تو تب تک نارملائز ہوتا جا رہا ہے نا کہ کوئی ملک چھوڑ کے جا رہا ہے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، جبکہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں ہمارے انٹلیکچوئلز ہمیں اپنی خدمات فراہم کرنے کے بجائے بیرون ملک جا رہے ہیں۔ بے شک وہ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں، لیکن ہمارا ٹیلنٹ تو ہمارا ملک چھوڑ کے جا رہا ہے۔ دیکھیں، اس کا میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ فیکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر 1% سے معیشت اگر گرو کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے لگ بھگ 4 لاکھ نوکریاں 1% GDP گروتھ سے جنریٹ ہوتی ہیں۔ تو پاکستان لیکن ہر سال پاکستان کے اندر کوئی 2.2 سے 2.4 ملین جو لیبر فورس ہے وہ جاب مارکیٹ میں انٹر ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے 2% سے گرو کیا یا 3% سے گرو کیا تو 12 لاکھ نوکریاں نکلی ایک سال میں، لیکن جو جاب مارکیٹ جو جاب کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 25 لاکھ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 13 لاکھ لوگ جو ہے ان کو مارکیٹ میں ابزارپشن نہیں ان کی ہوتی۔ تو اس سیناریو میں اگر 7-8 لاکھ لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے شارٹ ٹرم میں، لیکن لانگ ٹرم میں ہمارا بالکل یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم 5-6-7% سے گرو کریں صحیح۔ تاکہ تو جو سر جاب کوئی حکومت کریشن نے ہے اس کے وہ، لیے کوئی منصوبہ بندی یا کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے کہ یہ برین ڈرین نہ ہو؟ دیکھیں اس کے لیے تو آپ اوور آل جو اکنامک انوائرمنٹ ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پوری جو مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ اڑان پاکستان کے تحت ہم ایک ہائی گروتھ کی طرف بڑھے جو کہ مصنوعی نہ ہو، جو بوم بسٹ کا سائیکل ہے ہم اس کو بریک کریں، اور یہ ملک 6% جب گروتھ اچیو کرے تو بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہ ہو، صحیح۔ 7% جب ہم اچیو کریں تو ایک سسٹینیبل گروتھ کی طرف ہم جائیں۔ تو پوری جو ہماری معاشی پلاننگ ہے وہ اسی بیسس کے اوپر ہے کہ ہم سسٹینیبل گروتھ اچیو کریں۔ صحیح۔ سر اب جس طرح سے آپ نے گروتھ کی بات کی، برین ڈرین کی بھی ہم بات کریں، کہیں نہ کہیں انفارچونیٹلی یہ بھی ہے کہ ہمارے اداروں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرپشن کرتے ہیں اور پھر کرپشن کرنے والوں کے سپورٹرز بھی ہوتے ہیں۔ اب ایک خبر گردش کر رہی ہے جس پہ ایک یہ بھی سننے میں آیا کہ مریم نواز صاحبہ نے اس چیز کو رد کیا، کسی کی سفارش کی گئی، کوئی مطلب سیالکوٹ کا کوئی ایک ایشو تھا جس پہ یہ بھی ایک ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ خواجہ صاحب کا جو استعفیٰ ہے وہ کسی کی سفارش کرنے کے چکر میں وہ استعفیٰ سامنے آ رہا ہے۔ یہ ذرائع کے ذریعے یا جو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے اس کے ذریعے ایک بات سامنے آ رہی ہے۔ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بہت کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان سے کرپشن کو ختم کیا جائے، آن دا ادر ہینڈ اگر آپ کے لوگ ہی کرپشن کرنے والوں کو سپورٹ کریں گے، جن پہ کرپشن ثابت بھی ہو چکی ہے، جن کے پاس سے ریکوریز بھی ہو چکی ہیں، جن کے پاس کوئی 4.90 کروڑ روپے کا گھر بھی خریدنے کا ایک الزام ہے، رولیکس کی گھڑی بھی ہے اور بہت سی ریکوریز بھی ہو چکی ہیں، تو اب یہ کس طرح سے اس سچویشن کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کے مطابق ہی کہ برین ڈرین نارمل ہے کہ جی ہو جاتا ہے، بٹ آن دا ادر ہینڈ کیا کرپشن بھی نارمل ہے اور کرپشن کو بھی ہم سپورٹ کرتے رہیں گے کہ خیر ہے کسی کا خاص بندہ تھا؟ ریحانہ ڈار صاحبہ بھی اس پہ ایک ٹویٹ کرتی ہیں اور وہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ ایسا بھی کچھ ایک اشارہ دیتی ہیں، تو یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ دیکھیں کرپشن کو تو بالکل ٹالریٹ PMLN کی حکومت نہیں کرتی، نہ ہمارا کوئی ایسا کوئی ہسٹری ہے کہ جس میں کرپشن عروج پہ ہمارے دور میں آئے، بلکہ اس سے اپوزٹ ہے کہ ہمارے دور میں ہمیشہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس بہتر ہوئی ہے پاکستان کی۔ اور یہ جو آپ نے سیالکوٹ کے حوالے سے بات کی، دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ خواجہ آصف صاحب نے کوئی ریزائن نہیں کیا اور صحیح۔ نہ ان کا ریزگنیشن کسی کے پاس آیا۔ اب ڈیفینیٹلی اگر پوسٹنگ ٹرانسفرز کے اندر کوئی ایشو بنا ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ سارے حقائق آئے ہیں، تو ان حقائق آنے کے بعد کوئی جو ہے کسی کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ اگر کسی کی جو کرپٹ ہسٹری ہے اور کوئی ثبوت ہیں اور ایویڈنس ہیں تو خواجہ آصف صاحب بھی ایسے کبھی بھی اس طرح کا کسی کے لیے بھی سٹینڈ نہ لے رہے ہیں نہ لیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ اگر ہو سکتا ہے ان کے پاس ایسے حقائق نہ ہو جو منظر عام پہ آئیں، تو ہماری جماعت میں تو ایسی نہ کوئی اس پریشر میں کوئی آتا ہے کہ اگر کوئی کرپشن کسی کی سامنے آئے تو اس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔
بلکہ بالکل کوئی ٹالرنس نہیں ہے. صحیح. آپ دیکھیں گے آنے والے وقتوں میں جب یہ فیکٹس سامنے آئیں گے کہ کوئی کرپٹ ایلیمنٹس کو پاکستان مسلم لیگ نون میں کم از کم سپورٹ نہیں کرتا. صحیح. سر ایک طرف ویسے ایک امپریشن آتا ہے کہ خواجہ صاحب آپ سے ناراض ہو گئے، ماضی میں اختیار ولی صاحب بھی آپ سے ناراض ہوئے تھے. اب آپ کی جماعت کے ایک قیمتی ایسٹ تھے محمد زبیر صاحب، آج انہوں نے پریس کانفرنس کر دی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے. آپ کی جماعت کے اتنے قیمتی لوگ اکثر آپ سے ناراض کیوں ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ اب محمد زبیر صاحب کا یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف جانا، وچ مینز الٹیمیٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کنیکٹ ہونا؟ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن کو آپ؟ دیکھیں، زیادہ تر وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں جو کسی پارٹی کے اندر یا گورنمنٹ کے اندر ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، یا جن کو پارٹی جو ہے اہم عہدوں پہ پہلے لگایا ہوا تھا اور پھر ان کو جو ہے ان کی پرفارمنس کی بیس پہ یا کسی بھی وجوہات کے اوپر پھر ان کو وہ اہمیت یا وہ جو عہدے ہیں یا ایک رسپانسبلٹی نہیں دی جاتی، تو پھر اس فرسٹریشن کے تحت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا اقدام لیتے ہیں جس سے وہ پارٹی سے دور یا دوری اختیار کر لیتے ہیں. تو زیادہ تر تو جو آپ نے جو دیکھیں ایڈجسٹمنٹ کے ایشوز تھے. زبیر صاحب کو اگر کہیں ایڈجسٹمنٹ نہیں ملی تو وہ پارٹی سے دور ہوتے رہے اور پھر آبویسلی وہ پارٹی کے مخالف بولنا شاہد شروع خاقان عباسی صاحب بھی ایک ایسٹ ہی تھے. دیکھیں ایسڈ تھے اور بڑا اچھا انہوں نے وقت گزارا، لیکن وزیر اعظم کے منصب کے بعد وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکے پارٹی کے اندر. اور میرے خیال سے وہ جب ان کو وہ لیول آف جو ان کو پہلے ایک امپورٹنس تھا یا اہمیت تھی وہ جب ڈیمینش ہوئی تو وہ زیادہ بڑی وجہ بنی ان کا پھر پارٹی چھوڑنے کی. تو پی ایم ایل این کی تو زیادہ تر اگر آپ دیکھ لیں زبیر صاحب گورنر تھے لیکن اس کے بعد ایسا عہدہ ان کو نہیں ملا جس کے بعد وہ پارٹی سے دور ہوتے رہے. تو موسٹلی اٹ از بیکاز آف دس. تو آپ کو لگتا ہے کہ اقتدار کی خاطر یہ لوگ پارٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں پہ ان کو بینیفٹ نظر آتا ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں چلے جاتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جب پارٹی جو ہے وہ دیکھیں جب ان کو امپورٹنٹ پوزیشنز نہیں ملی تو پھر تبھی دوری بنی، اس سے پہلے تو دوری نہیں بنی. صحیح. اور سر جب اب تک وہ بڑے عہدوں پہ تھے تو جی تب تو انہوں نے کبھی پارٹی کے وہ جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. جب ان عہدوں پہ نہیں تھے تو پھر ڈیفینیٹلی انہوں نے جو ہے وہ اپنا موقف پارٹی کے سے صحیح. الگ صحیح. اب سر اب اور رکھا. 14 اگست بھی ہے، اس دن پی ٹی آئی نے بھی احتجاج کی کال دے دی ہے. اب 14 اگست ایسا دن ہے جب پاکستانی جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں، آزادی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیا اس دن پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے کی آزادی ہوگی یا پھر ایک دفعہ دوبارہ دفعہ 144 لگ جائے گی اور پھر عام لوگ جو میری طرح کے عام شہری ہیں وہ بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکیں گے؟ دیکھیں 14 اگست تو جشن آزادی کا دن ہے اور پورا پاکستان جشن مناتا ہے اور یہ پاکستان کا دن ہے، پاکستانی جھنڈے کو لہرانے کا دن ہے. لیکن اگر اس دن کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا، کوئی بدمزگی پھیلائے گا تو صرف اسی سیناریو کے اندر جو ہے کوئی پولیس ایکشن لے گی. ورنہ تو بالکل میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی روکنا چاہیے 14 اگست کو خوشی منانے سے صحیح. یا جشن منانے سے، کیونکہ اٹ از اے ڈے آف سیلیبریشن. یعنی کہ اگر تو پی کم ٹی از آئی کم والے میرا آپ سے اجازت لیں گے مینار پاکستان پہ احتجاج کرنے کی تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ان کو اجازت دے دے گی؟ 14 اگست کو احتجاج کرنے کی تو بالکل کسی کو اجازت نہیں دی یعنی کہ جائے گی. اجازت نہیں تو جشن منانی پھر کی. آزادی کیسی ہوئی کہ اپنے ملک میں ہی آپ احتجاج نہ کر سکیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے؟ دیکھیں آزادی کے دن سب لوگ جشن مناتے ہیں. اگر آزادی کے دن کوئی سڑک جام کرے گا، آزادی کے دن کوئی حکومت کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کوئی جو ہے وہ جلوس نکالے گا تو پھر آبویسلی اس کو تو اجازت نہیں مل سکتی. تو جشن منائیں، جشن منانے کی کھلی آزادی ہے. آپ گھومیں پھریں، آپ نعرے لگائیں پاکستان کے حق میں. یہ تو پاکستان کے حق میں نعرے لگانے کا دن ہے. صحیح. تو اور سر ایک جو پی ٹی آئی کے ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن لیڈرز تھے ان کو بھی نااہل کر دیا اور ان کے جو عہدے تھے وہ بھی ختم کر دیے. اب اگر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں اور اگر کل کو ان کا جو ہے اعلیٰ عدلیہ سے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں آ جاتے ہیں تو وہ جو انتخابات کے نتیجے میں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس وقت منتخب ہوئے ہوں گے، ان کا پھر کیا بنے گا فیوچر میں؟ دیکھیں میرے خیال سے اگر ایک جگہ الیکشن ہو جائے اور منتخب نمائندے آ جائیں تو پھر وہی پریویل کریں گے. یہ تو آپ کو کسی لیگل ایکسپرٹ سے اوپینین لینا پڑے گا، لیکن میرے نزدیک اگر تو اس الیکشن سے پہلے کوئی فیصلہ آ جائے یا سٹے مل جائے تو پھر تو وہ چیز رک جائے گی. صحیح. لیکن اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر تو جو ہے وہ آبویسلی ایک نیا انتخاب ہو گیا اور اس انتخاب میں نئی سلیکشن آ گئی اور وہ سب قانون اور آئین کے مطابق ہوا تو پھر وہی جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے.
صحیح سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے مظہر عباس صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر 14 اگست کو ہم جشن آزادی مناتے ہیں اور وہ ایک ایسا دن ہوتا ہے جس دن ہر پاکستانی بہت خوش ہوتا ہے، ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن 14 اگست کو پی ٹی آئی نے ایک احتجاج رکھ دیا ہے. اب پی ٹی آئی کا جب بھی احتجاج ہوتا ہے، اسلام آباد تو کنٹینر سٹی بن جاتا ہے، دوسرے شہروں میں بھی مسئلہ ہوتا ہے. ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی کو اس دن احتجاج رکھنا چاہیے تھا؟ اور کیا جو حکومت ہے، موجودہ حکومت، وہ پی ٹی آئی کو احتجاج کرنے دے گی؟ کیونکہ ایک آزادی کا دن ہے، تو کیا آزادی والے دن پی ٹی آئی کو کوئی آزادی حاصل ہوگی؟ جی شکریہ. دیکھیے آئیڈیلی تو یہی بات ہے کہ آپ کو یوم آزادی جو ہے وہ کس طرح منانا چاہیے. ہمیں اس کو سیاست سے بالاتر ہو کے منانا چاہیے جشن آزادی کو. خیر ہم جس طرح جشن آزادی مناتے ہیں وہ بھی بہت عجیب و غریب ہے کہ ہم کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں مختلف پروگرامز میں. اگر انہی روپے سے ہم کچھ چند اسکول اور کالجز بنا دیں، کچھ سڑکیں بنا دیں، کچھ ڈرینیج کا مسئلہ حل کر دیں، تو شاید وہ اصل اسپرٹ یوم آزادی کی وہی ہوتی ہے. پھر جناح کا پاکستان کیا تھا اور ہم نے کیا کر دیا، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اگر تحریک انصاف اس موقع پہ ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق وہ حقیقی آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو یہ تحریک انصاف پہلی جماعت نہیں ہے جو 14 اگست کو اس طرح کا احتجاج کر رہی ہے. 1983 میں ایم آر ڈی جو تحریک بحالی جمہوریت اتحاد تھا، جس کے سربراہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت صوبائی صدر غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، اور بھی دیگر سیاسی جماعتیں اس کا اتحاد تھی. تو انہوں نے نہ صرف 14 اگست 1983 کو ایم آر ڈی کی تحریک کا آغاز اس دن کیا، بلکہ مزار قائد کے احاطے میں جلسے سے ہوا. یعنی مزار قائد کے احاطے کے اندر وہ جلسہ ہوا اور وہاں سے تحریک کا آغاز ہوا. تو تحریک انصاف یہ جو کر رہی ہے، تو یہ پہلی مرتبہ کوئی جماعت نہیں ہے جو 14 اگست کو کر رہی ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ اگر ساری سیاسی جماعتیں مل کے، انفارچونیٹلی تحریک انصاف نے بھی ایک ہارڈ پوزیشن لی ہوئی ہے، اور حکمراں اتحاد نے بھی ایک ہارڈ پوزیشن لی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے ہم ایک سیاسی کشیدگی میں یوم آزادی منا رہے ہیں. سرکاری سطح پر یوم آزادی منانا اور ایک عام آدمی کے لیے یوم آزادی منانے میں بھی فرق نظر آتا ہے کہ جہاں بڑے بڑے لاکھوں افراد، ہزاروں افراد جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں، وہاں مختلف جو ہے وہ کنسرٹ بھی ہو رہے ہیں، مشاعرے بھی ہو رہے ہیں. سب بہت اچھی چیزیں ہیں، سب بہت اچھی باتیں ہیں. لیکن یہ کہ کیا جشن آزادی پہ ہم کوئی عہد بھی کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اس کو بھی اسیس کیا ہے کہ ہم جناح کے پاکستان سے پاکستان کو کتنا دور لے گئے ہیں؟ وہ جو پاکستان تھا جس کا ویژن تھا کہ ملک کے اندر آئین کی حکمرانی ہو، ملک کے اندر جو ہے سیاسی جماعتوں کی حکمرانی ہو، ملک کے اندر آزادی صحافت، آزادی اظہار ہو، ہم تو اس سے بہت دور چلے گئے ہیں. تو سب کی اپنی انٹرپریٹیشنز ہیں اس کے حوالے سے. لیکن یہ کہ اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. ظاہر ہے اگر انہوں نے کوئی احتجاجی مارچ کیا یا احتجاج کے انداز مختلف اپنائے، 5 اگست کو انہوں نے ایک ایکسرسائز کی تھی، اس ایکسرسائز میں کہیں لوگ آئے کہیں نہیں آئے، لیکن اس میں تو لیڈرز ہی نہیں آئے. لیڈرز کو اچانک یاد آ گیا کہ اس دن انہوں نے نیشنل اسمبلی جانا ہے، پھر اچانک خان صاحب سے ملنا بھی یاد آ گیا. تو ان کا تو جیسے قائد اعظم نے فرمایا یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. اس جماعت میں یونٹی بھی نہیں ہے، فیتھ بھی نہیں ہے، اور ڈسپلن اگر دیکھا جائے تو ڈسپلن بھی نہیں ہے. اب کیا یہ 14 اگست کو کوئی معنی خیز احتجاج کر پائیں گے؟ خیر ویسے تو یونٹی، فیتھ، ڈسپلن ہے کدھر؟ لیکن سر کچھ جماعتوں میں اس وقت نظر آ رہا ہے، اس وقت وہ ہائیبرڈ نظام کی اگر بات کی جائے، ہائیبرڈ نظام میں یونٹی، فیتھ، ڈسپلن ہے ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں. ہائیبرڈ نظام کیا چیز ہوتی ہے؟ سر وہ خواجہ صاحب نے جو فرمایا تھا، میں نے تو اسی کو دنیا میں کہیں اس کی انٹرپریٹیشن دیکھی گئی ہے ہائیبرڈ نظام کی. خیر یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور کہ تحریک انصاف کے رہنما غائب نظر آئے. اور وہ کیوں غائب تھے؟ تحریک انصاف اسی وجہ سے پچھلے 2 سالوں میں بانی تحریک انصاف کی رہائی کا معاملہ ہو یا دیگر اس میں ناکام رہی ہے. اور اس میں وہ جنہوں میں جب بھی انہوں نے کوئی مارچ کیا، کوئی دھرنا دیا، کوئی جو ہے احتجاج کیا، وہ ایک تحریک نہیں چلا پا رہے.
جو ایک قائد اعظم کا پاکستان تھا، آج اس پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے یا کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرنے کے لیے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے محمد زبیر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم ہے یہ پاکستان میں جمہوریت کو یا کانسٹیٹیوشن کو بچا سکے گا؟ وہ اس صورت میں بچا سکے گا کہ وہ سیاسی جماعتوں سے گفتگو کرے. اگر تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی گفتگو کرنا چاہتی ہے تو وہ کس پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں؟ وہ کس پاکستان کا وہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ سیاسی جماعتیں ہیں، آپ ساری جماعتیں مل کر اگر اس بات پر اپنے اپنے تئیں متفق ہیں کہ سیاست میں جو ہے وہ غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے تو پہلے تو آپس میں اس پر ایک کوئی چارٹر بنائیں. سر اب پی ٹی آئی کے بعد میں نون لیگ کی بات کرنا چاہوں گی کہ ابھی ہم نے دیکھا خواجہ صاحب کچھ ناراض ہو گئے، کچھ ٹویٹس بھی انہوں نے ایسی کر دیں جس میں ساری جتنی بھی بیوروکریسی تھی اس کو انہوں نے لے کے سب کوئی ایک جیسا قرار دے دیا. اب ان کی ایک استعفے کی بات آئی، پھر میاں صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر ایک افسر کی کرپشن سے بھی اس کو لنک کیا جا رہا ہے. آپ کے ذرائع اس متعلق کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ خواجہ آصف نے کیونکہ ایک پرٹیکولر ملک کی بات کی ہے، یعنی وہ اگر پرتگال کی بات کہہ رہے ہیں تو صرف پرتگال کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل. کن بیوروکریٹس کی طرف ان کا اشارہ ہے؟ نام بتائیں. ظاہر ہے جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو ان کے پاس نام بھی ہوں گے. بتائیں کہ وہ بیوروکریٹس کون ہیں، ان کی معلومات کے مطابق ان کی دوری شہریت کہاں کہاں کی ہے، یہ بتائیں کہ وہ ان کے کون کون سے اثاثے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو ہم صحیح معنوں میں اثاثے ہی ڈکلیئر نہیں کرتے اپنے، 50 ناموں سے تو ہم نے اپنے تو اصل چیز یہ ہے کہ ان حقائق کو خواجہ آصف بتائیں، پارلیمنٹ میں بتائیں، پارلیمنٹ میں بیان دیں، بتائیں. اور اگر کوئی دوسری وجہ ہے، مجھے نہیں پتا نواز شریف سے ان کی ملاقات کے اغراض و مقاصد کیا تھے. سنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو اس طرح کی باتیں کرنے سے اجتناب کرنے کا کہا ہے. ان کو یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ غالباً جن ٹرانسفرز اور جن افسران کی بات ہو رہی ہے شاید ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے جس کی وجہ سے وہ مسئلہ بنا ہو کہیں نہ کہیں ان کا کہیں سافٹ کارنر ہو، کیونکہ ہماری انفارچونیٹلی بیوروکریسی بہت پولیٹیسائز ہو گئی ہے. ہمارے یہاں جتنے سیکریٹریز ہیں وہ یا تو ان کا تعلق مسلم لیگ سے نظر آتا ہے، کہیں نہ کہیں جڑا، کہیں پیپلز پارٹی سے نظر آتا ہے، کہیں دیگر جماعتوں سے نظر آتا ہے. تو ہماری جو نوکرشاہی جس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے تھا وہ مکمل سیاسی ہے. اور جب آپ سیاسی ہو جاتے ہیں، مفادات کی بات آتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ خواجہ آصف کو کلیئر ہونا چاہیے، کلیئرٹی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، صرف ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے. سر یہ جو ملک میں برین ڈرین ہو رہے ہیں، 3.5 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اٹس نارمل، ہوتا ہے، اچھا ہے، وہ جائیں گے تو وہ ریمیٹنس بھیجیں گے، پاکستان کے لیے اچھی بات ہوگی. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس سچویشن کو کہ اپنا ملک چھوڑ کے جانا اور کسی اور ملک میں جانا، یہ کیا جسٹیفائڈ ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیے ملک سے یہ بھی ایک ہم نے مت بنائی ہوئی ہے، ملک سے باہر جانا اگر تعلیم کے لیے کوئی نوجوان جا رہا ہے یا ایون فار دیٹ میٹر نوکری کے لیے جا رہا ہے، اس کو اچھی اپارچونیٹی ملی ہے. پاکستان میں اپارچونیٹیز نہیں ہیں، جاب اپارچونیٹیز نہیں ہیں. پاکستان میں میرٹ کی بنیاد پر نوکریاں نہیں دی جاتی. پاکستان میں فیورٹزم ہے، پاکستان میں سفارش چلتی ہے، پاکستان میں پیسہ چلتا ہے. تو ایک نوجوان جو میرٹ پر پورا اتر رہا ہو، اس کو اگر نوکری نہیں ملے گی تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس کی تلاش میں کہیں نہ کہیں تو جائے گا. اسے آگے بڑھنا ہے، اسے اپنا فیوچر بنانا ہے. لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، نہ ہمیں کوئی سویپنگ بات کرنی چاہیے. ہاں اگر کسی نے اس عمر کے میں اپنے اثاثے بنائے ہیں اور وہ باہر جا کے سیٹل ہونا چاہ رہا ہے، اپنے اثاثے جو ظاہر ہے جائز طریقے سے نہ بنائے ہوں، تو اس کے بارے میں تو اس کو تو بہتر ہے کہ ملک سے چلا ہی جانا چاہیے، بلکہ اسے کے اثاثے واپس لانے چاہیے. صحیح. سر ایک آخری مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایک بہت ہی سویپنگ وہ نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ ضرورت مند ہوں، اپنی ضرورت کے مطابق باہر جا رہے ہوں، اور بہت سے لوگ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے باہر جا رہے ہوں. تو ہمیں تھوڑا سا جو ہے بائیفرکیٹ کرنا پڑے گا. صحیح. سر آخری سوال یہ کہ ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، وہ بار بار کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جو سیز فائر ہوا وہ انہوں نے کرایا. پھر ابھی اگر اوور آل میں بات کروں تو جب بھی ہمارے یو ایس اے کے ساتھ تعلقات اچھے ہوئے ہیں اس کی کوئی نہ کوئی ہمیں قیمت ادا کرنا پڑی ہے. کیا اس دفعہ ہمارا چائنا اور رشیا کے ساتھ کوئی کانفلکٹ آ سکتا ہے کیونکہ اس وقت ہمارے یو ایس اے کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے ہیں؟
नहीं, हमारे रशिया के साथ कभी भी कोई बहुत आइडियल तो ताल्लुकात नहीं रहे। हाँ, अलबत्ता चाइना के साथ हमारे बहुत जो है मजबूत ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनली इंडिया और रशिया अब तो ज़ाहिर है, यानी बिफोर सोवियत यूनियन एंड आफ्टर सोवियत यूनियन, ताल्लुकात इंडिया के बहुत बेहतर रहे हैं रशिया के साथ विज़ावी अमेरिका, जबकि अमेरिका और पाकिस्तान में एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, खासतौर पे 71 की वॉर में हम बहुत नारा सुना था साथ में बेड़े का, और उसके बाद से फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी में जो है उस वक्त अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर, फिर 9/11 के बाद, तो पाकिस्तान में जनरली एक पब्लिक की सतह पे एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स मौजूद रहता है, जिसको बहुत सी जमातें एक्सप्लॉइट करती हैं। एक ज़माने में लेफ्ट एक्सप्लॉइट करता था, एक ज़माने में राइट एक्सप्लॉइट करता रहा है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट और अमेरिका के ताल्लुकात की नौयत ज़रा मुख्तलिफ रही है। आज उसमें बहुत बेहतरी नज़र आती है, खासतौर पे इंडिया के मुकाबले में हमें जो कामयाबी हासिल हुई और जिस तरह अमेरिकन सपोर्ट रही, और पोस्ट वॉर भी वो हमारे लिए बहुत बेहतर सूरत हाल है। फिर चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत और बेहतर हुए हैं, तो हम कभी भी, और चाइना के साथ हमारे चूंकि ताल्लुकात में कभी भी ट्रस्ट डेफिसिट नहीं रहा, तो इसलिए पाकिस्तान कभी भी कोई ऐसी इतना आगे नहीं जाएगा कि चाइना के ताल्लुकात मुतासिर हो। उसकी पहली प्रेफरेंस फिर चाइना होगी, और आज का चाइना माजी के चाइना से बहुत मुख्तलिफ है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।